अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, पिछले पहर आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सुना कि फ़ौज को उकसाया जा रहा है कि जनरल बाजवा हुकूमत को गिरा दें। उनका ये भी कहना था फ़ौज मुखालिफों का इलाज होगा। जिस ट्रीटमेंट का जिक्र हमें रिपोर्ट किया गया उसके ऊपर वफाकी वज़ीर फैसल वाडा ने थोड़ी देर पहले ये भी कहा कि इनकी मालिश की जाएगी। इसके सियासी कॉनोटेशंस क्या हैं तारीख़ी एतबार से देखें तो कुछ ज़्यादा अच्छे कॉनोटेशंस नहीं दिखाई देते। लेकिन अब से पहले आज का बड़ा बयान मौलाना फजल रहमान साहब ने ऐलान किया है कि अब अवाम इस्लामाबाद नहीं रावलपिंडी का रुख करेगी। ये ऐलान उन्होंने रैली से कर दिया है एक ऐसे वक्त में कि जब PMLN और पीपल्स पार्टी इसके ऊपर कमेंट करने से इनकारी हैं, बार बार PDM का जिक्र कर रहे हैं कि फैसला होगा। लेकिन सिर्फ मौलाना साहब ने अपने तई एक सिंगल शूट नहीं किया। इससे कबल भी हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले ऐलान किया कि बाई इलेक्शंस और सेनेट के इलेक्शंस भी लड़ेंगे, और उसके बाद मॉडल टाउन के अपनी रिहाइश गाह के ऊपर मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने अपनी मीटिंग के बाद PMLN ने ऐलान किया कि बाई इलेक्शंस और सेनेट इलेक्शन साथ मिलकर लड़े जाएंगे। बिल्कुल उसके बरक्स जो मौलाना फजल रहमान साहब ने ऐलान किया था कि 31 जनवरी को इसका ऐलान किया जाएगा कि सेनेट के इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे कि नहीं लेंगे। सो इट सीम्स कि ओपन फायरिंग हर डायरेक्शन के अंदर हो रही है। मौलाना साहब के मुताबिक इस मुल्क में अभी जमहूरियत नहीं, इस मुल्क के अंदर गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है। उन्होंने बल्कि DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की बड़ी दो टोक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर उनका ये कहना था कि फौज को सियासत में ना घसीटा जाए, हम बाय पार्टिजन रहना चाहते हैं। बल्कि जब पूछा गया कि क्या मौलाना जब ये लोग PDM जब रावलपिंडी का रुख करेंगे तो उन्होंने कहा कि क्यों करेंगे, मैं समझने से कासिर हूं, लेकिन चाय पानी का इंतजाम करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे। इसके ऊपर मौलाना साहब ने इसको एक वाज़ेह पोजीशनिंग नहीं गर्दाना। उनके बकौल फौज को अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी पड़ेगी कि क्या फौज इमरान खान के साथ खड़ी है या गैर जानिबदार है। उनका यह भी कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी दयानतदारी से इलेक्शंस में धांधली करवाई है। इसी हवाले से बात करेंगे कि PDM को क्या खुद पता है 11 जमातों को कि वे क्या कर रहे हैं। हर कोई इसको लैक ऑफ स्ट्रैटेजी कहें, लैक ऑफ कोहीजन कहें, हर कोई आके अपने तई एक बड़ा ऐलान कर देता है। रेजिग्नेशंस का बड़ा ऐलान लाहौर की एक छोटी रैली में मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने किया। अब पिंडी के अंदर लॉन्ग मार्च का रुख करना, ये ऐलान मौलाना साहब ने कर दिया है। इलेक्शंस में जाने का ऐलान जो है वो पीपल्स पार्टी ने खुद कर दिया था। खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन यूथ अफेयर्स उस्मान डार साहब, हमारे साथ मौजूद हैं PMLN की तरफ से सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, लास्ट बट नेवर द लीस्ट हमारे साथ साबिक प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और JUIFA के जो काउंसिल हैं आपके प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ऑन सेनेट ओपन बैलेटिंग, हमारे साथ मौजूद हैं कामरान मुर्तज़ा साहब। आप सबको खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। सेनेटर साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। मुझे सर पहले बताइएगा कि ये क्या हुआ है अभी, ये इसके ऊपर कंसेंसस हो गया था डेवलप, ये डिसाइड हुआ था अंदर बैठ के कि रावलपिंडी की तरफ ही रुख करना है, या ये कबल अज़ वक्त ऐलान कर दिया है? जी, मेरा ख्याल है कि अभी PDM के जलसे में ये जो उनका मीटिंग होती है उसमें ये फैसला नहीं हुआ, लेकिन मौलाना ने आज इसका जिक्र किया है। वो भी मैं अभी दाखिल हुआ हूँ आपके प्रोग्राम के लिए, तो मुझे पता चला है कि ये बात हुई है। लेकिन ये 11 पार्टियाँ, जैसे आपने भी बताया, मुत्तफ़िक़ 11 पार्टियाँ जो इस बात पे इकट्ठी हुई हैं कि ये मुल्क जिस तरीक़ाकार से चल रहा है उस तरीक़ाकार से ये आगे नहीं बढ़ सकता। और उस बिल्कुल, मेरा भाई ईमानदार है, अमीन और सादिक है और सच बोलता है। डार साहब, आज ज़बान लड़खड़ा रही है। अच्छा, हाँ, क्यों जी? आपने जब कहा कि एक जमात पिंडी जाएगी, दूसरी इस्लामाबाद आएगी, फौरन उसके ऊपर इन्होंने एक पोजीशन ली। अभी हमने और अभी तो आपने कहा मालिश भी मुफ्त करेंगे, चाय भी पिलाएंगे, तो मसला क्या है फिर यार? हम जाएंगे, चाय पियेंगे, आपसे मालिश का तो आपको और फिर आगे डॉक्टर साहब पूरा मेन्यू पेश किया जाएगा मालिश का, किस टाइप की करानी है, डीप टिश्यू करनी है, किस तरह की, वो तो आपको पता चला। अब आपको पता चला मौलाना क्या कह रहे थे? मसाज चाहिए, डीप टिश्यू चाहिए, स्टोन मसाज चाहिए, बिल्कुल। और आपको पता लाठी मसाज तो नहीं चाहिए सर, यही मौलाना, दूध मसाज भी तो नहीं उस मेन्यू में। यही मौलाना मसाज तो पार्ट है मेन्यू का, यही मौलाना। और यही दूध मसाज, सुनिए, खौफनाक, सुनिए, यही मौलाना कह रहे थे। आपने कंफर्म कर दिया, मेरे भाई ने कंफर्म किया। अभी जो इन्होंने बात की है कि मौलाना ने कहा कि आप जो बातें कर रहे हैं अब जरा वजाहत कर दें, उन्होंने कर दी ना वजाहत उनके बिहाफ पे। उन्होंने बता दिया कि मसाज, एक ने जाके टेलीविजन स्टेशन पे कहा कि हम मसाज करेंगे, दूसरे ने ये भी कह दिया कि फुट होगी, बूट होगी, डीप टिश्यू होगी, आपने स्टोन ऐड कर दिया।
تو بات واضح ہوگی. مولانا کی بات میں کچھ وزن آ گیا نا خود ہی. ابھی 5 منٹ نہیں ہوئے تو اسٹیبلشمنٹ کے بہاف میں میرے بھائی نے ساری بات سامنے رکھ دی کہ کیا ہوگا. انہوں نے تو کہا چائے پلائیں گے, انہوں نے کہا ساتھ مساج بھی ہوگی, پھر ساری تسلی دے دی. یہ ہے وہ بات جو مولانا کر رہے تھے. ابھی مولانا کی بات انہوں نے کنفرم کر دی. مالش کی بات ہو رہی تھی, مساج کی. آپ کہیں سے بھی مساج مالش سروسز لیتے ہیں, وہ پورا مینیو پیش کر دیتے ہیں. جی کس طرح ہم نے تو بوٹ مساج میں نے کسی مینیو پہ نہیں اور دیکھا. ہم نے تو مساج مانگی بھی نہیں. یہ پہلے واؤڈا صاحب نے پیش کیا. واؤڈا صاحب نے پہلے بوٹ بھی رکھا تھا, آپ کو یاد ہے, بہت بڑا بوٹ لا کے ٹیبل پہ رکھا تھا. آج انہوں نے دوسرا تبصرہ کر دیا. تو یہ وہ واؤڈا صاحب جو پھر جب کر دیتے ہیں تو پھر میرا بھائی جو ہے وہ لائن لے کے ہمیں بالکل گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ جتنی بھی جماعتیں اکٹھی ہیں, ان کو احساس ہوتا جا رہا ہے ان کے پولیٹیکل سٹیکس اپنے اپنے ہیں, اسی لیے یہ الگ الگ اپوزیشنز لے رہے ہیں. اگر آپ 1 ماہ یا 2 ماہ پیچھے چلے جائیں, ایک زبان میں بولتے تھے, ایک بات کرتے تھے, استعفے دیں گے, لانگ مارچ کریں گے, دھرنا دیں گے, میٹنگز ہوتی تھیں, اس کے بعد اکٹھے کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کرتے تھے. اور میں آپ کی بات کو سپورٹ کرتا ہوں کہ آج کل یہ اپنے اپنے بیانیے پہ اپنے اپنے مورچوں میں سے یہ اعلانات کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کہتی ہے سب سے پہلے انہوں نے کیا جی ہم ضمنی میں بھی جائیں گے, ہم سینٹ بھی لڑیں گے. آپ کے لیڈر کا یہ بیان کہ فوج مخالفوں کا علاج ہوگا, اس سے کیا مراد ہے؟ کون سا علاج کریں گے آپ؟ دیکھیں اس کا بھی کوئی مینیو ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی اگر قانون ہاتھ میں لیتا ہے, پرامن آئیں, احتجاج کریں. ابھی کہا ہے میں نے آپ کو کہ آئین کے تحت کریں گے. دیکھیں میری بات سنیں, یہ بڑے ایک طنزیہ انداز میں پارلیمنٹ کرین لے کے چلے گئے, دیواریں توڑ دی, خود حالانکہ نہیں توڑی تھی, پنڈی کی طرف جا رہے ہیں. تو کیا ہے پنڈی کو, اور پنڈی پاکستان میں نہیں ہے, سویڈن کا حصہ ہے, دے رہے ہیں مال روڈ کا دے رہے ہیں. دیکھیں جائیں پرامن دھرنا دیں جہاں کہیں بھی دینا ہے, ان کے لیے سڑکیں خالی ہیں. ہمارا اتفاق ہے. اور دوسری طرف دیکھیں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے, آپ لوگ سیاست ضرور کریں. جی ایچ کیو کے باہر کنٹینر لگا کے دیں گے جس طرح خان صاحب کہتے تھے. دیکھیں لے لیں کنٹینر اگر مانگیں گے دے بھی دیں گے, لیکن دیکھیں سیاست ضرور کریں. ہر بات پہ یہ سیاست کر رہے ہیں. بلوچستان کے ایشو پہ بھی انہوں نے سیاست کرنے کی کوشش کی, لیکن ریاست کو کمزور نہ کریں. ریاست کو دل توڑ دیا, اور آج آپ پروگرام میں بھی یار آپ تو اگلے دن ان کے دھرنے میں جانے والے تھے. بڑی بات کر رہے ہیں, ریڈ زون میں کنٹینر کی اجازت نہیں ہے. آپ جی ایچ کیو کے باہر کنٹینر کیا لگائیں گے؟ اور باقی لگانا ہے, ہم نے لگانا جائیں. دیکھیں ہم تو ان کو بلوچستان کے ایشو میں جا کے کیا لیں گے یار, آپ نے جس طرح ڈاکٹر صاحب جب آپ بول رہے تھے میں نہیں بول رہا تھا نا, آپ سن لینا حوصلے سے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اب پی ڈی ایم کے غبارے میں سے ہوا نکل گئی ہے, اس لیے آپ لوگوں کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہے, تو آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. یہ تو پہلے طے کر لیجئے کہ فوج کو سیاست میں گھسیٹ کون رہا ہے. یہ گھسیٹ رہے ہیں میجر جنرل, ہم گھسیٹ رہے ہیں. اب دیکھیں پھر مجھے آنا پڑے گا, ایک سیکنڈ ٹھہریں. یہ فیصلہ فوج دشمن کون ہے پوچھ لینا جی, کون فوج کو گھسیٹ رہا ہے؟ لیڈر نے کہا ہے فوج. مجھے پہلے یہ بتائیں, یہ الیکشن کی رات 2 بجے کس جماعت کے رہنما نے فون کیا تھا آرمی چیف کو؟ خواجہ صاحب. عثمان ڈار نے کیا تھا. خود خواجہ آصف جو ان کے ایم این اے ہیں, فوج کو دعوت دے رہے تھے سیالکوٹ کے الیکشن میں دھاندلی روکیں. دوسری طرف ان کے میاں نواشی صاحب کہتے ہیں وہی ہمارے آرمی چیف جس پہ ہمیں فخر ہے وہ دھاندلی کروا رہے تھے. ایک ہی جماعت کے 2 لوگوں کا مختلف بیانیہ کیوں؟ پہلے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھے کہ خواجہ آصف سچ بول رہے ہیں یا میاں نواشی؟ پہلے مجھے بتائیے, میں کامران مصطفیٰ صاحب جماعت کے اندر دیکھیں کیا حال ہے. سر فوج مخالفوں کا علاج ہوگا. کامران صاحب یہ وزیر اعظم کہتے ہیں, فوج مخالف کی تشریح بھی ہم سمجھنا چاہیں گے آج. وزیر اعظم کا یہ کہ فوج مخالف کون ہے, ذرا نام تو لے لینا, پھر ان سے پوچھیے کون ہے جی فوج مخالف. یہ ساری ہے آپ کی پی ڈی ایم آئے روز ہماری فوج کو ٹارگٹ تو کر رہی ہے. مولانا نے بھی کیا کہا ہے, کیا کہا ہے انہوں نے؟ یہی کہا ہے کہ فوج کو مت گھسیٹے اس کے اندر. فوج کو وضاحت دینی ہوگی, تو آپ ہی گھسیٹ رہے ہیں, ہم نہیں گھسیٹ رہے ہیں. فوج کو وضاحت دینی پڑے گی نا کہ ہم فوج دشمن وضاحت ہی دے کر گئے ہیں آج میجر جنرل. میرے بھائی نے کیا کہا, وہ آج وضاحت دے کر گئے ہیں ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹو. یہ دیکھیں مشیر ہیں وزیر اعظم کے, انہوں نے ہماری فوج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, مجھے پہلے یہ بتائیں, ایک سیکنڈ ٹھہرے نا, کیا ضرورت تھی میاں نواز شریف کو بلوچستان کے سانحہ پہ یہ ٹویٹ کرنے کی کہ ان جرنیلوں سے پوچھا جائے جو عمران خان کو لے کے آئے ہیں؟ اس ایشو پہ بھی ہمارے جرنیل, اس ایشو پہ بھی آرمی چیف, اس ایشو پہ بھی ڈی جی آئی ایس آئی, یہ لوگ آئے روز فوج کو ٹارگٹ کرتے ہیں, فوج کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. ان کے بیانیے میں فوج ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں سیاست ضرور کریں لیکن ریاست کو کمزور نہ کریں, ہمارا یہ بیانیہ ہے. اس بات پہ انہیں تکلیف ہے. میں کامران صاحب آپ کی طرف آتی ہوں.
پہلا سوال تو سر یہ پہلے بتا دیجیے گا، ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ عوام اب اسلام آباد کا نہیں راولپنڈی کا رخ کرے گی. یہ اعلان انہوں نے پی ڈی ایم کی بیٹھک کے پہلے ہی کر دیا، پری ایمپٹیو بیان کر دیا. اس کو کس طرح دیکھا جائے سر؟ اب وہ قائل کریں گے دیگر 10 جماعتوں کو، یہ اعلان ہو چکا ہے، یہ اس کو کس طرح دیکھا جائے؟ اس سے پہلے ایک بات وہ چل رہی تھی کہ جی فوج مخالفت والی بات نا، اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سارے فوج مخالف ہیں. ابھی ڈار صاحب فرما رہے تھے نا، تو وہ ایسا ہے کہ اس کو ایک مثال سے میں سمجھانا چاہوں گا. وہ کسی بچے کو جب کوئی بڑا بچہ مار رہا ہوتا تھا یا اس کو کوئی اس سے خطرہ فیل ہوتا تھا تو کہتا تھا کہ تم ٹھہرو میں اپنے بڑے بھائی کو لے کے آؤں گا، میں اپنے چاچو کو لے کے آؤں گا. تو ان کو کہیں کہ یہ بڑے بھائی کو اور چاچو کو لانے کی جو ماموں کو چاچو کو لے کے یہ ہمیں جو تھریٹ کرتے ہیں نا ماموں اور چاچو کو لانے والی، یہ چھوڑ دیں، اللہ کو مانے. یہ نا اداروں کو اس طرح سے سیاست میں گھسیٹیں، اور یہ ادارے بھی اپنے آپ کو کم از کم اب توبہ طائب ہو جائیں کہ آئندہ نہیں کریں گے. اور جب توبہ طائب ہو جائیں گے، یہ فوج ہماری فوج ہے، ہمارے لوگ ہیں، ہمارے ملک کے لوگ ہیں، ہم اپنے ان کی عزت احترام کرتے ہیں، مگر عزت احترام کرنے اور کروانے کے لیے جو ہے نا وہ دائرے کے اندر رہنا ضروری ہوتا ہے. صلح جو ہے لوگوں کو ملانے والا ہے، وہ آج اتنی ایکسٹریم پوزیشن پہ کیوں کھڑا ہے؟ ایک وقفے کے بعد کہتے ہیں دیر آئے درست آئے. کامران صاحب کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد، یعنی کہ سارے لیڈران جو پی ڈی ایم کی قیادت کر رہے ہیں وہ سمجھ چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں. جو صلح جو انسان آج اتنی ایکسٹریم پوزیشن پہ کھڑا ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے ڈار صاحب کہ کچھ چیزیں تو تجربے کے ساتھ ہی سمجھی جاتی ہیں، کہ آج آپ جو نہیں سمجھ پا رہے وہ کل کو آپ کو یہی چیز ڈسے. ٹرانسگریشن، مداخلت، کتنی حد ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتا ہے، مگر ہے کہ نہیں اس پہ تو کوئی ڈیبیٹ نہیں. لیکن چلیں یہ تو آنے والے وقت میں سب سامنے آ جائے گا اگر جس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں کہ شاید ہم لوگ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کے یہاں تک آئے ہیں، جبکہ یہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ماضی میں یہ لوگ چور دروازوں سے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کے اقتدار کے ایوانوں تک آتے رہے. آپ نے بڑی زبردست اسٹیٹسٹکس انفارمیشن قوم کے سامنے رکھی. جب مولانا صاحب کو مشرف صاحب سوٹ کر رہے تھے، ان کو سپورٹ کر رہے تھے، تو کیا ہی بات تھی، ایک ڈکٹیٹر کے گن گاتے تھے، ان کے نام کے وہ ترانے گاتے تھے. 2002 کے جو الیکشنز تھے، میں ڈاکٹر صاحب کو پوچھنا چاہتا ہوں اور قوم سن رہی ہے، ڈاکٹر صاحب وہ شفاف الیکشن تھے 2002 کے؟ بتائیں، شفاف الیکشن تھے؟ عمران خان نے بھی اسی ڈکٹیٹر کے نیچے الیکشن لڑا تھا، اور بعد میں ڈکٹیٹر نے بتایا تھا خار صاحب 2002 کے الیکشن جو کہ مولانا صاحب کے بقول پاکستان کی تاریخ کے شفاف ترین الیکشن تھے. آپ ہی سے کیا انہوں نے، ہم نے تو چلے ایک سیٹ جیتی نا، وہاں ان سے پوچھ لیتے ہیں، یہ بھی اس کے اوپر روشنی ڈالیں. اصل بات یہ ہے، دیکھیں ان کو ڈر وہی ہے جو میرے لیڈر کا آپ نے بیان سنایا کہ بلیک میل نہیں ہوں گا، بلیک میل بھی نہیں ہوں گا، اور جو ان کو اپنی کرپشن کے اور این آر او کے معاملات ہیں، یہ آج نہیں کل نہیں، جیسے یہ کہتے ہیں آنے والے کل میں چیزیں سامنے آئیں گی اور یہ پوری قوم دیکھے گی کہ ان کے اصل مسائل ان کے لوٹ مار کے کرپشن کے اور این آر او کے. سر اب آپ بھی دل پہ ہاتھ رکھیں، کامران صاحب نے کہہ ہی دیے تو آپ بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، این آر او عمران خان صاحب نہیں دینا ہے. این آر او دیکھیں، این آر او ہے کیا؟ آپ نے دیکھا نہیں فیٹ اف میں جو 34 شکیں آ چکی ہیں، وہ جو نیب کے اندر یہ تبدیلیاں چاہتے ہیں قوانین کے، جس کے اندر ان لوگوں کی لیڈرشپ کی ہر شک کے اندر کہیں نہ کہیں جان چھوٹ رہی ہے، وہی این آر او ہے. اور کیا این آر او لے کے آئیں گے؟ یہ اس طرح کی قانون سازی چاہتے ہیں جو انہیں سوٹ کر رہی ہے. اگر یہ واقعی سمجھتے ہیں انہوں نے لوٹ مار نہیں کی ہے، یا میں دیکھیں آپ نے ابھی شاید خواجہ صاحب کا بھی ذکر کیا، شاید بریک میں کیا، مجھ پہ الزامات لگے ایک نجی پروگرام پہ میری ذات کو لے کے، میں اگلے ہی ہفتے بیٹھ کے اپنے الزامات کے دفاع میں بیٹھ گیا چیزیں لے کے، ٹھیک ہے، عوام کے سامنے آ گیا میں. خواجہ آصف جس کا آپ بھی ذکر کر رہی ہیں، یہ بھی کچھ پروگرام میں کہتے ہیں 14 کروڑ روپے کی جو وہ سیلری کے اگینسٹ ایک اثاثہ دکھا رہے تھے، اگر وہ سمجھتے ہیں ان کے پاس اس 14 کروڑ روپے کی رسیدیں ہیں جو سیلری سلپ لیتے رہے ہیں، آپ کو بھی سیلری ملتی ہے، مہر آپ بھی 22 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ آئی ڈونٹ نو کیا، لیکن آپ انشاءاللہ اس سے بھی ڈبل، اس سے بھی ڈبل. میں یہ چاہوں گا کہ خواجہ صاحب جیسی جاب آپ کو بھی ملے، مجھے بھی ملے، ڈاکٹر صاحب کو بھی ملے. 22 لاکھ روپے مہینہ کام نہ کرنے کے خواجہ صاحب والا انجام نہیں مجھے چاہیے. مجھے مصدق صاحب یہ چیزیں سامنے رکھ دیں نا. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں، میں چیلنج کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کو آئیں آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں، اکیلے بیٹھ جائیں چیزیں لے کے، خواجہ آصف بیٹھ جائیں، میاں صاحب بیٹھ جائیں، شباشی صاحب بیٹھ جائیں، منظور
پاپڑ والا, یہ مشتاق چینی والا, یہ سارے کریکٹرز کیش بوائز, یہ کوئی ہمارے کریٹڈ نہیں ہے. سر آپ کے کریٹڈ جو ہے میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گی, بلکہ میرے دفتر میں رہ گئے, وہ اندر بھیجیے. آپ کے کریٹڈ بھی میں نے کچھ آپ کے سامنے رکھنے ہیں. مجھے مصدق صاحب, جنرل باجوہ از ہیئر ٹل 2023 غالباً, الیکشنز بھی تبھی ہونے ہیں. نیکسٹ چیف آپ جانتے ہیں کہ جو افواہیں ہیں, باتیں ہیں, جو بتا دیں آپ. نہیں آپ بتا دیں سر, پھر اتنی بڑی آپ سر, میں آپ نے ابھی کہا آپ کو معلوم ہے آپ بڑے لوگ ہیں, کون ہے, تو ہمیں بھی بتا دیں, ہمیں پتہ تو چلے. ٹارزن ہیں, راولپنڈی کا رخ کرنے جا رہے ہیں, نہیں بتا رہے, اتنے بڑے بڑے کام کرنے جا رہے ہیں سر. نہیں بتائیں گی تو یہ بوجھ آپ کے کندھوں پہ سوٹ کرتا ہے. آپ نے کہا ہے آج مجھے کہ آپ کو پتا ہے, اور مجھے بھی پتا, مجھے تو معلوم نہیں تھا. مجھے ایک لطیفہ یاد ہے, اگر آپ کو اجازت ہو تو, ایک گھڑے سے. وہ ایک دفعہ یہ ہوا, اخبار میں خبر لگی کہ KGB کے دفتر میں کل رات کو چوری ہوئی, ڈاکہ پڑا, اور آنے والے 10 سال کے الیکشن کے ریزلٹس چرا کے وہ لے گئے. تو آپ نے تو وہ بات کی ہے. میں نے تو کچھ نہیں کہا مصدق صاحب. اچھا میں کچھ سیریس بات اگر آپ, مجھے بس لیکن میں 2 سیریس باتیں کرنا چاہتا ہوں. The same establishment you're worried about, انتخابی اصلاحات ہوئی نہیں ہیں, آپ کون سے الیکشنز چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ذرا سیریس گفتگو ہے. میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے. مثلا میں سمجھتا ہوں کہ یہ فوج دشمن والی جو بات وزیر اعظم نے کی ہے, ملک کے اندر سیاست کرتے ہوئے اپنے سیاسی حریفوں کو فوج دشمن کہنا, اس سے 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں غداری کا جو بھی آپ مقدمہ ہم پہ دائر کر رہے ہیں, مخالف is a better word, مگر مقدمات بھی کیے ہیں نا, ہمیں غداری کے مقدمے بھی کیے ہیں, سیڈیشن کے مقدمے کیے ہیں. ایسا تو نہیں کہ صرف کہہ رہے ہیں اور مقدمے نہیں کر رہے, مقدمے بھی کیے ہیں, اور ابھی ڈرا بھی رہے ہیں. شیخ رشید صاحب نے بھی کہا کہ ہم نہ صرف یہ کریں, ہم مقدمے ان پہ کریں گے, 24 گھنٹے کے اندر مقدمہ کریں گے. تو یہ بات جو ہے یہ امپیریکل ایویڈنس کے بغیر تو نہیں ہے. تو بہرحال کہہ بھی رہے ہیں, کر بھی رہے ہیں. دوسرا, اگر اسی بات کو آپ آگے بڑھائیں, اور جو بوٹ رکھا تھا لا کے فیصل باوڈا صاحب نے, وہ کو مناسب تو نہیں تھا. اب آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ بات آپ کرتے ہیں اور آپ ہمیں فوج دشمن کہتے ہیں, ہم سیاسی حریف ہیں آپ کے, اس کا مطلب ہے کہ آپ سے دشمنی کا مطلب ہے فوج دشمنی. تو آپ فوج کو اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ نام لے کے فوج کی قیادت کو للکارتے ہیں عوامی جلسوں سے. آپ تو ماشاءاللہ اہل خرد ہیں, اہل دانش ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب نے کیا کیا بیانات دیے ہوئے ہیں, آپ چلا دیجئے. جو انہوں نے ہندوستان کی سرزمین پہ جا کے اپنے اداروں کے متعلق بیان دیے تھے, ذرا چلائیں. جو انہوں نے پچھلے سال وزیر اعظم کے طور پہ یونائٹڈ نیشنز میں بیان دیے تھے, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ دہشت گردی جو ہے اس کے پیچھے کون کون سا ادارہ ہے, وہ چلا دیجئے. دیکھیے آپ یہ تو نہیں کر سکتی کہ آپ نام لے رہے ہیں لیکن عمران صاحب کی خیر ہے. عمران صاحب کی کیوں خیر ہے؟ یہ تو انہوں نے وزیر اعظم کے طور پہ کہا نا. میرا دیکھیے نقطہ رہ گیا نا, میرا نقطہ رہ گیا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, جب آپ نے فوج کو گھسیٹا, فوج دشمن کہہ کے ہمیں, آپ نے بوٹ رکھا, فوج کو گھسیٹا, اپنے فوج دشمن کی انٹرپریٹیشن پوچھی. یہ تو میرا ویسے بھائی ہے, آج مجھے نہیں پتا انہوں نے کیوں ہمارا نام اس طرح کر دیا. یہ زیادہ تر سافٹ بلو کرتے ہیں, زیادہ تر سافٹ بلو کرتے ہیں. لیکن ان کا یہ کہہ دینا کہ فوج دشمن آپ ہیں, انہوں نے بھی. اب بتائیے, اگر آپ کو ہر چیز کی وضاحت جو ہے وہ ISPR دے رہی ہے, تو یہ جو ان کے بیانات ہیں اس کی کل ایکسپلینیشن ISPR کی طرف سے نہیں آنی. دورانی صاحب جس کے بھی, میں دورانی صاحب کی بات سن لیں سر, جس کے بھی کہنے پہ آئے ہیں, جو وہ بات کر رہے ہیں اس میں وزن ہے. کیا وزن؟ لانگ مارچ اور دھرنے کے بعد بھی آپ نے ڈائیلاگ کرنا ہے تو بھائی صاحب پہلے کر لیجئے. اس بات میں تو وزن ہے نا سر. اگر آپ بات سن لیجئے سوال, اگر آپ باقی مستقبل کی ٹراجیکٹری اور ملک جا کر رہا ہے اس کو چلانا کیسے ہے, اس کے اوپر واقعی آپ لوگ, آپ کا ہدف یہی ہے نہ کہ صرف ایک حکومت کو ہٹانا ہے یا عمران خان کو گھر بھیجنا ہے, تو آج کر لیجئے ڈائیلاگ سر. آج تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ ریچ آؤٹ کر رہی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ دورانی صاحب نے یہ کہا ہے, ہمارے شو میں کہا ہے سر, ہر جگہ بیٹھ کے کہا ہے کہ لانگ مارچ کے بعد بھی تو ڈائیلاگ کرنا ہے تو پہلے کر لیجئے. کیا ڈائیلاگ؟ آپ نے ادھر کے ٹیکس تو نہیں لگانے, میں آپ کو کیا کرنا ہے ادھر بیٹھ کے؟ یہی آپ کے سامنے درخواست. Would you rather that pressure just sends them home? دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس ڈائیلاگ کی یہ بات کر رہے ہیں یا کوئی اور بات کر رہا ہے یا دورانی صاحب بات کر رہے ہیں, اس میں ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں. آپ یہ آپ نے مال علی ڈائیلاگ میں انٹرسٹڈ. تو کس ڈائیلاگ کی وہ بات کر رہے ہیں سر؟ آپ کیوں ناراضگی مجھے آپ کے چہرے پر مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ کس ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں. No, honestly, I don't understand. دیکھیں جوڑ توڑ میں اس وقت ہمارا جوڑ توڑ کا مسئلہ نہیں. ہم ادھر بھی ایک حلال ڈائیلاگ ہے اور حرام ڈائیلاگ ہے. نہیں یار, جعلی ڈائیلاگ. میں نے تو زندگی میں کبھی حلال حرام کی ایسی مطلب چلو جعلی ڈائیلاگ اور وہ حلال کون, حرام کون, کافر کون, غدار کون, سیڈیشن کون. میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہمارا جو ڈائیلاگ ان کے ساتھ, ہم یہ چاہتے
چاہتے ہیں کہ اس ملک کو ایک فیئر لیڈرشپ ملے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چوری کے الیکشن سے آئے. ٹھیک ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں دو چیزیں. نمبر ایک جو ڈائلاگ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس ملک کے اندر جو انٹرفیرنس ہوتی ہے غیر آئینی وہ ختم ہونی چاہیے. اس کا طریقہ ابھی تک کیا ہوا ہے اور آئندہ کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک یہ ختم ہوئی. دوسرا ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ آگے کرنے کا کہ 3 لے لو 4 چھوڑ دو 5 کر دو, نہیں, یہ لوگ جائیں بیکاز یہ فیل ہو چکے ہیں اور یہ دھاندلی کے ذریعے 3 لے لو 4 لے لو 2 لے لو. ہم تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں. ابھی تو آپ نے گلا کیا, ابھی تو آپ گلا کر رہے ہیں. پھر آپ اسیوم کیوں کر رہے ہیں, یہ آپ کو آفرز کر رہے ہیں. میں نہیں کرتا, میں تو آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک ہی قسم کے ڈائلاگ کے اندر انٹرسٹڈ ہیں. ملک کا مستقبل جب آپ آ کے بات کریں گے اس کے اوپر تو بات ہو جائے گی. اور کس سے بات کرنا چاہتے ہیں ملک کے مستقبل کے اوپر اور فری اینڈ فیئر الیکشن؟ فوج کے ساتھ؟ میں نے تو آپ کو نہیں, فوج کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے. فوج کا اس میں کوئی رول نہیں ہے میرے خیال میں. میرا ذاتی یہ خیال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پاس اب کیا میرا مطلب لڑائی بھی آپ کی ان سے تھی. نواز شریف اور میاں مریم کہہ چکے ہیں لڑائی ہماری ان سے نہیں ہے. بات آپ جو چاہتی ہیں مجھے آپ کے ذہن میں اگر رانا ثناء اللہ کیا اپنی ذاتی رائے ہمارے شو میں دیتے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب تھرڈ پارٹی سے کہیں کہ آکے بڑے لیڈر ہیں وہ, جو اپنا میں سے آپ نے ٹی وی پہ بلایا تو میں اپنا نقطہ نظر آپ کو دے. نہیں میں پی ایم ایل این جی میں خود بھی تو حاضر ہوا ہوں پارٹی کے تو ساتھ. سر ہم باہر بیٹھ کے چائے پی کے لیکن اگر آپ چاہیں تو میں چائے پیئیں گے تو فیصلہ کر. جی اگر آپ مجھے اجازت اگر ذاتی لینی ہے نا رائے تو وہ کوئی یار ایسے نہ کریں, ڈاکٹری کے اوپر لے لیں گے جو آپ کی ایکسپرٹیز ہیں. آپ تو ایز اے پولیٹیشین بیٹھے ہیں اپنی جماعت کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں. آج آپ نے میرا دل خوش کر دیا. اچھا ڈاکٹری کی کیا بات کر رہے ہیں؟ پتہ ہی کوئی نہیں. کہتے ہیں 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہم نے ڈائلاگ کرنا. وہ کیا ہے 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ جس طریقہ کار سے بی یہ ملک چل رہا ہے اس طریقہ کار سے نہیں چل سکتا. عوام کی پوری چارج شیٹ رکھتے یہ ڈائلاگ ہے ہمارا, ہم نے کرنا ہے. یہ جو ہر دفعہ ڈائلاگ ہوتے ہیں نا یہ بھاگے ہیں, انہوں نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی. میں چاہتا ہوں پاکستان آپ لوگ آج میری بات نہیں سننا چاہ رہے. تھوڑی سی مجھے بھی آپ ٹائم دے رہے ہیں. آپ تو آج 1 on 1 ہی پروگرام ہو گیا. میں نے کہا چلیں ڈاکٹر صاحب خود ہی ایکسپوز ہو رہے ہیں. میں تو اس لیے خاموش بیٹھا تھا, ڈاکٹر صاحب خود ہی ایکسپوز ہو رہے ہیں. چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے ہیں اس پہ بھاگ جاتے ہیں. سن لیں ذرا, ووٹ کو عزت دو کی یہ لوگ بات کرتے ہیں. اور میرے لیڈر وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں شو آف ہینڈ سے الیکشن کراتے ہیں سینٹ میں, کچھ نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں کہ جی سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں کیا ہوا. ان سے پوچھیں جو ارکان لنچ کرنے گئے ان کے بھاگ گئے, ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. واحد ہماری پی ٹی آئی پارٹی ہے جس نے 20 ارکان فارغ کر دیے ضمیر فروشی پہ. انہوں نے کیا ہے؟ آج ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں, رات کے اندھیرے میں چھپ چھپا کے ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں. 1 پوائنٹ ایجنڈا کی کیا ہے؟ وقفہ لے لوں, we're coming right back, stay with us on News Eye. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. کامران صاحب آپ کی طرف آتی ہوں تو شو آف ہینڈز ٹیکنیکلی پاسبل نہیں ہے, آپ یہ بات کہہ رہے ہیں, مگر اگر یہ گفت و شنید اور اس کے اوپر قانون سازی اگر پارلیمان میں ہو جائے تو بہتر ہے. سو طریقہ کار سے بھی آپ کو اختلاف ہے. سو ضمیر فروشی کو کیسے روکا جائے؟ ضمیر فروشی پہ ایک بات اور سن لیجئے. ضمیر فروشی پہ انہوں نے 20 لوگوں کو نکالا. اس سے پہلے بھی ان کے مطابق ضمیر فروشی ہوتی رہی, ان کے ارکان کی بھی دوسرے ارکان کی بھی. کسی کو آج تک ڈسکوالیفائی کیا ہے ضمیر فروشی پہ؟ کہیں وہ صادق اور امین نہیں رہا کوئی ملک میں. کوئی ایک کیس بھی ایسا ہے کردار سازی تو پھر اب دیکھیے اس کا طریقہ کار وضع کیا جا سکتا ہے, مگر اس کے اوپر ایک جو نا وہ ڈائلاگ ہونا چاہیے, وہ پارلیمان کے اندر ہونا چاہیے. جو پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں پارلیمنٹ کے اندر وہ اس بات کا حل یقیناً نکال سکتی ہے, مگر کورٹ جو ہے وہ اس بات کا حل اگر نکالے گی تو وہ عوام کی رائے نہیں ہوگی, رائے ہوتی ہے عوام کی. رائے کورٹ کی نہیں ہوتی, کورٹ کی ایک لیگل کویسچن پہ ہو سکتی ہے. 2 چیزیں اور دیکھ لیجئے گا. جو ڈیفیکشن ہے نا, ڈیفیکشن جو ہے وہ 4 باتوں پہ ہے. یہاں پہ اس کو ایک ڈیفیکشن بنانا چاہتے ہیں نا, مگر آرٹیکل 63A میں ڈیفیکشن جو ہے وہ 4 باتوں پہ جو ہے نا دستور نے امپوز کی ہے. تو وہ 4 باتوں کی 5ویں بات کیا یہ کسی سب آرڈینیٹ لیجسلیشن سے کرنا چاہتے ہیں تو پھر اگین ممکن نہیں ہوگی. دستور جو ہے وہ 4 باتوں پہ کہہ رہا ہے, 5ویں بات آپ کسی سب آرڈینیٹ لیجسلیشن سے لے آئیں گے. آپ بتائیے یہ فیصلے آپ ٹاک شو پہ آ کے کیوں کرتے ہیں یا یہ رائے کیوں دیتے ہیں؟ آپ لوگ بیک چینل ان کو انگیج کیوں نہیں کرتے سر؟ کیا یہ اس کے اوپر لیجسلیشن کرتے ہیں, قانون سازی کرتے ہیں, کرنے والے کام کرتے ہیں بیٹھ کے؟ اب یہ آن میڈیا خود کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا حصہ نہیں بننا ہے, ہم ہونے نہیں دیں گے, الیکشن شفاف نہیں دیں گے. مخالف قرار دے گا آپ کا لیڈر, چور ڈکیٹ ڈاکو ان کو قرار دے گا, کھیت اسبا آئیں گے پارلیمان کے گلی محلے کے بچے
ہی انہیں فوج مخالف ڈکلیئر کر رہے ہیں, جائیں اپنا کیمرہ لے کے جب روزانہ دوبارہ مولانا کی بات مولانا کی پارلیمان کا سیشن کیوں نہیں بلا رہے آج کل؟ ہر کام تو اس ملک میں ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا تو پارلیمان نہیں بیٹھ رہی. اچھا سنیے, ان باتوں پہ کیوں وضاحت نہیں آنی چاہیے؟ کن باتوں پہ؟ یہ جو بوٹ رکھتے ہیں میز پہ, یہ جو ہمیں کہتے ہیں وضاحت نہیں ہے. ابھی مولانا صاحب نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ وضاحت کرے, کیا وہ غیر جانبدار ہے یا عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے؟ ضرورت ہے. آج کی پریس کانفرنس کافی نہیں ہے, کیا انہوں نے کہا ہے؟ نہ کافی لگی ہے, کافی ہے, ان کو تو کبھی بھی کافی نہیں لگنی ہے. ان کی جو گفتگو ہے اس کی وضاحت نہیں. وہ آ کے دو چار گاڑیاں کٹیں گے خان صاحب کو تو آپ کہیں گے پرائم منسٹر آف پاکستان. انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہم ایک ذیلی ادارہ ہیں, یہ بولا ہے, اور انہوں نے کہا وفاق حکومت ٹھیک کام کر رہی ہے, اس لیے ہم نہ چاہتے ہو. اور کیا مانگ رہے ہیں؟ گالی کٹا. جب وزیر اعظم پاکستان ہمیں کہتا ہے کہ ہم فوج دشمن ہیں, تو کس ادارے کو لے کر آتا ہے سیاست میں؟ ڈاکٹر صاحب جب آپ نریندر مودی کی زبان بولیں گے, آپ نریندر مودی کے دفتر کے باہر 3 گھنٹے کسی کا جہاز بورو کر کے جائیں گے, بیٹھے رہیں گے اور تعریفیں کریں گے, اور آپ نریندر مودی کو کہیں گے کہ وہ کشمیر کا آخری سوال ختم ہو گیا. ہو گیا جو کرتا کشمیری ہو, کشمیر کا فیصلہ کروا لیا مان لو نا جگری آ رہے ساڈا, مان لو. میرا وقت ختم ہو گیا. آخری سوال, ڈار صاحب کشمیری ہیں, انہوں نے کشمیر کا فیصلہ نریندر مودی سے کروا. Time is up, boys. Just a second. Do you think سینیٹر مصدق ملک صاحب, کیا میجر جنرل بابر افتخار صاحب کو ایک اور پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں, ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ فوج کو کسی بھی سیاسی اس میں نئی کامنٹری کریں, جی کیونکہ بابر افتخار صاحب کیا کریں گے, جنرل صاحب نہیں ٹھہریے, میں ان کو نہیں بتا سکتا ہوں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے, لیکن جو یہ بات کر رہے ہیں اس کی وضاحت ذاتی طور پہ اگر تمام چیزوں کی, سیاسی چیزوں کی وضاحت سن لیجئے, وضاحت آ رہی ہے, اور اس بات کی وضاحت نہ آئے کہ ہم فوج دشمن ہیں یا نہیں ہیں, تو پھر آپ بتائیے کہ بس اپنی مرضی سے کرنا چاہ رہا ہوں. میرا بھائی بوٹ بیان ریکارڈ پہ موجود ہے, آپ تو بوٹوں سے بھی آگے جا رہے ہیں. یہ بتائیے مولانا صاحب, میرا سوال یہ نہیں ہے, آپ ریکارڈ یہ کام ہے بتائیے کہ فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہو, عمران خان کو گھر بھیجے, یہ چاہ رہے ہیں. جب یہ کہیں کہ میری فوج ہے, عمران خان صاحب کہیں, مولانا نے کہا ہے کہ کلیریفائی کریں, اپنی پوزیشن واضح کریں. فوج میرے ساتھ کھڑی, فوج ان کے ساتھ نہیں, ریاست کے ساتھ کھڑی ہے. ریاست یہ نہیں ہے, یہ ریاست نہیں ہے. اور عمران خان صاحب تو پی ٹی آئی کے وزیر اعظم ہیں, وہ تو ملک کا وزیر اعظم بننے کو تیار. میرا وقت ختم ہو گیا, مجھے موقع دے دے. 2 سوال سر, کوئکلی ہیو ٹو اینڈ ود کامران صاحب. میجر جنرل افتخار کو اپنے ادارے کے دفاع میں ایک اور پریس کانفرنس کر کے پوزیشن واضح کرنی چاہیے, کیا وہ عمران خان کے ساتھ ہیں یا غیر جانبدار ہیں؟ نو نیڈ یو سے. میں نے تو آپ کو بتایا ہے ان کی مرضی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے بعد وضاحت کیوں نہیں. I don't have time. آپ بتائیں کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. آپ فوج دشمن ہیں, ملک کا وزیر اعظم نہیں ہے, اور سر ایک ذاتی, آپ ذاتی رائے دینے میں بہت قائل ہیں نا سر, ذاتی رائے کیوں؟ بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. ہمارے آرمی چیف میں ہاتھ جوڑی ہوں, مجھے موقع ختم کر دے دیں شو. جنٹلمین, آپ کی ذاتی رائے کیا ہے, کیا پی ایم ایل این کو جی ایچ کیو کے باہر لانگ مارچ اور دھرنا دینا چاہیے؟ جو پی ڈی ایم ذاتی رائے, ابھی تو ذاتی رائے دے دے کے نہیں بتا رہا ہوں, جو پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی, میری ذاتی رائے اس کا احترام کرنا چاہیے. احترام نہیں, آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو بھی پی ڈی ایم فیصلہ, میں آپ کو رائے دے رہا ہوں اپنی, کہ پی ڈی ایم کا جو متفقہ فیصلہ رائے آپ کی ہوگا ہے ہی نہیں اس اس کو پہ, وہ پھر پی ڈی ایم کی رائے ہے. ہے. بہت بہت شکریہ تمام تر مہمانوں کا. یہ ایک وشس سائیکل ہے. اگر اس طرح کہا گیا کہ آج فیصلہ کرے ادارہ اور اناؤنس کرے کہ ہم آج کے بعد یہ نہیں کریں گے, تو اگر ادارے لکھ کے ان لیڈران کو بھیجنا شروع کر دیں کہ ان لوگوں نے کیا 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 تھا اور اب نہیں کریں گے, کیونکہ کالا کوٹ پہن کے میمو گیٹ میں میاں صاحب مساق جمہوریت کے بعد ہی گئے تھے. اس کے بعد ازاں بہت سی ایسی چیزیں ہوئیں, سینٹ کے الیکشن سے لے کے سنجانی صاحب کو لینے کے لے کے بلوچستان کی حکومت گرانے سے لے کے سب کچھ مساق جمہوریت کے بعد ہوا تھا. تو پوچھا جائے گا کہ آپ کے اپنے مساق میں, آپ کی اپنی ریزولوشنز میں کتنا دم خم ہے. اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.